नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फुरक़ान बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 1। तबारकल्लज़ी, बड़ी ही बाबरकत है वो ज़ात जिसने नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना, नाज़िल किया फ़ुरक़ान को, अला अब्दिही, अपने बंदे पर, लियकूना, ताकि वो हो, लिल आलमीना, जहानों के लिए, नज़ीरा, डराने वाला। आयत नंबर 2। अल्लज़ी, वो ज़ात, लहू, कि उसी के लिए है, मुल्क समावाते, बादशाही आसमानों की, वल अर्ज़े, और ज़मीन की, वलम यत्ताखिज़, और नहीं बनाई उसने, वलदम, कोई औलाद, वलम यकुल लहू, और नहीं है उसका, शरीकुन, कोई शरीक, फिल मुल्क, बादशाही में, व खलका, और उसने पैदा किया, कुल्ला शैइन, हर चीज़ को, फ़क़द्दरहु, फिर उसने अंदाज़ा किया उसका, तक़दीरा, पूरा अंदाज़ा करना। आयत नंबर 3। वत्ताख़ज़ू, और बना लिए हैं मुशरिकों ने, मिन दूनिही, उसके सिवा, आलिहतन, और माबूद, ला यख़्लुक़ूना, नहीं वो पैदा कर सकते, शैअन, कुछ भी, वहुम, हालांकि वो, जबकि वो ख़ुद, युख़्लक़ून, पैदा किए जाते हैं, वला यमलिकूना, और नहीं वो इख्तियार रखते, लिअन्फुसिहिम, अपने नफ्सों के लिए, अपनी जानों के लिए, ज़र्रम वला नफ़ा, किसी नुकसान का और ना किसी नफ़े का, वला यमलिकूना, और नहीं वो इख्तियार रखते, मौतम वला हयाता, मौत का और ना ज़िंदगी का, वला नशूरा, और ना दोबारा जी उठने का। आयत नंबर 4। वकाल लदीना, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने, काफ़रू, कुफ़र किया, इन, नहीं है, हादा, ये कुरान, इल्ला, मगर, इफ़्को, निफ्तरा हो, झूठ ही है, इफ्तरा, उस रसूल ने घड़ा है उसको, वाना हो, और मदद की है उसकी, अलैहि, उसके घड़ने पर, कौमुन आखरूना, कुछ और लोगों ने, फ़क़द, पस तहक़ीक़, जाऊ, वो लोग लाए, ज़ुल्मम वज़ूरा, ज़ुल्म और बड़ा झूठा। आयत नंबर 5। वक़ालू, और उन्होंने कहा, असातीरुल अव्वलीना, ये किस्से कहानियाँ हैं पहले लोगों की, नक्ततबहा, कि उसने लिख लिया उनको, फ़हिया, चुनाचे वही, तुमला, पढ़े जाते हैं, अलैहि, उस पर, बुकरतम व असीला, सुबह और शाम। आयत नंबर 6। कुल, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, फरमा दीजिए, अनज़लहुल्लज़ी, नाज़िल किया है इस कुरान को उस ज़ात ने जो, यालमुस्सिर्रा, जानता है भेद को, फिस समावाति, आसमानों में, वल अर्ज़, और ज़मीन में, इन्नहु, बेशक वो, काना है, गफ़ूर रहीमा, बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 1। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दे, अला अब्दिही, वो ज़ात बड़ी ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर फ़ुरक़ान यानी कुरान को नाज़िल किया। फ़ुरक़ान के माने हैं हक़ और बातिल
توحید اور شرک اور انصاف اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والا، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ اس قرآن نے کھول کر ان کاموں کی وضاحت کر دی ہے، اس لیے اس کو فرقان سے تعبیر کیا گیا۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، اور آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی اور رہنما بن کر بھیجے گئے ہیں، جس طرح کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ نے فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجیے، اے لوگو، میں تمہارے سارے کے لیے رسول بن کر آیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 521 ہے، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 116 آؤٹ آف 4 اور 145 آؤٹ آف 5 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے سرخ اور سفید سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 335 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 523 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ پہلے نبی کسی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اور تمام لوگوں کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمام لوگوں کی طرف نبی بن کر آیا ہوں۔ رسالت و نبوت کے بعد اب توحید کا بیان آگے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 2، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہی ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ یہ پہلی صفت ہے، یعنی کائنات میں متصرف صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ولم یتخذ ولدہ، اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اس میں نصارہ عیسائیوں، یہودیوں اور بعض ان عرب قبائل کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اس میں صنم پرست، پتھروں کی پوجا کرنے والے، پتھر پرست مشرکین، اور ثنویت 2 خداؤں شر اور خیر، ظلمت اور نور کے خالق ہرمن و یزداں کے قائلین کا رد ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا۔ ہر چیز کا خالق مالک صرف اللہ رب العزت ہے، اور اپنی حکمت و مشیت کے مطابق اس نے اپنی مخلوقات کو ہر وہ چیز بھی مہیا کی ہے جو اس کے مناسب حال ہے، یا ہر چیز کی موت اور روزی اس نے پہلے سے ہی مقرر کر دی ہے۔ آیت نمبر 3، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اولاد دیتے ہیں، اور لوگ ان کے مزار و دربار اور ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اولاد دیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ کوئی چیز وہ پیدا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا انہوں نے
اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، اور وہ خود اپنے کسی نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ وہ تو اپنی بیماری کو دور نہیں کر سکتے، اپنے فائدے اور نقصان کو پورا نہیں کر سکتے، تو وہ لوگوں کو کیا کریں گے؟ لوگوں کو کیا اولاد دیں گے؟ لوگوں کو کیا فائدہ دیں گے؟ لوگوں کی کیا حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں گے؟ لوگوں کے لیے داتا کیسے ہیں؟ ولا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا، اور نہ وہ موت اور زندگی کے مالک ہیں اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے ہی مالک ہیں، یعنی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ اولاد دے سکتے ہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے، اور نہ وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ کسی کی زندگی اور موت کے مالک ہیں، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے ہی مالک ہیں۔ لیکن ظالموں نے ایسے اللہ ہمہ صفت موصوف رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو رب بنا لیا جو اپنے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، چاہے جائے کہ وہ کسی اور کے لیے کچھ کر سکنے کے اختیارات سے بہرور ہوں۔ اس کے بعد منکرین نبوت کے شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 4، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَنَاهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کافر لوگوں نے کہا، کافروں نے یہ کہا کہ یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے، جسے وہ خود نبی گھڑ کر لے آیا، اور اس کے گھڑنے میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی۔ مشرکین کہتے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب گھڑنے میں یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اور ان کے بعد موالی، مثال کے طور پہ ابو فقیہ، یسار، عداس وغیرہ اور جبر وغیرہ سے مدد لی ہے، جس کا سورہ نخل کی آیت نمبر 103 میں تفصیل موجود ہے۔ یہاں قرآن نے اس الزام کو ظلم اور جھوٹ سے تعبیر کیا ہے، بلکہ بھلا ایک امی دوسروں کی مدد سے ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے جو فصاحت و بلاغت اور ایجاد کلام میں بے مثال ہو، حقائق و معارف بیانی میں بھی موجز نگار ہو، انسانی زندگی کے لیے احکام و قوانین کی تفصیلات میں بھی لاجواب ہو، اور اخبار ماضیہ اور مستقبل میں بھی وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی نشاندہی اور وضاحت میں بھی اس کی صداقت مسلمہ ہو، وہ ایسا قرآن پیش کر سکتے ہیں کوئی امی؟ فقط جاءوا ظلما وزورا، چنانچہ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ظلم اور زیادتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ آیت نمبر 5، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وہ کہنے لگے یہ اگلوں کے افسانے ہیں، یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وہ صبح و شام اس پر پڑھے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 6، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي یعلم السر فی السماوات والارض، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، راز جانتا ہے۔ یہ ان کے جھوٹ اور افتراء کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو تو دیکھو، اس میں کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی بات غلط اور خلاف واقعہ ہے؟ یقیناً نہیں ہے، بلکہ ہر بات بالکل سچی اور صحیح ہے، اس لیے کہ اس کو اتارنے والی ذات سچی ہے۔ وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتی ہے، جو ہر راز کو جانتی ہے، جو سینوں کے بھید جانتی ہے۔ انہ کان غفور رحیمہ،
بے شک وہ غفور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اس لیے عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، ورنہ ان کا قرآن سازی کا الزام بڑا سخت ہے، جس پر وہ فوری طور پر عذاب الہی کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔